अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स बड़ा अच्छा जा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे महंगाई की शरह जो है डबल डिजिट से सिंगल डिजिट की जानिब आती है। स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो रेमिटेंसीज हैं वो 34% जो है वो बढ़ जाते हैं। पिछले 5 महीनों के अंदर अंदर हमारी एग्री एक्सपोर्ट्स जो हैं उनका हजम भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान अपने ट्रेड डेफिसिट के ऊपर भी काबू पा रहा है। और इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि जो इक्तिसादियात हैं उनके बेहतर होने के साथ साथ जो है एक सियासी कॉन्टेक्स्ट भी इन तमाम चीज़ों का है कि हमने देखा कि कैसे बार बार जो है हमारी बिजनेस कम्यूनिटी, हमारी ताजर कम्यूनिटी, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी इशराफिया, हमारे जितने भी तबकात हैं उनका एक कंसेंसस इस एक नुक्ते के ऊपर तो है ही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने जो है पूरा निज़ाम ठीक करना है, मुल्क को अगर आपने स्टेबल फुटिंग के ऊपर खड़ा करना है तो उसके लिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होना बहुत ज़रूरी है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर हमारी जो पॉलिटिक्स है मुसलसल वो डिक्लाइन का शिकार रही है। हमने ये भी देखा कि हम मॉरली भी ऐसा नेशन भी हम डिक्लाइन का शिकार रहे हैं। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो गालम गलोच की सियासत है, बिलो द बेल्ट कमेंट्स करने की सियासत जो है, ज़ातियात की सियासत और इस कदर शदीद तरीन पोलराइजेशन, हम क्या मज़ीद किसी फॉल्ट लाइन के मुतामिल हो सकते हैं या नहीं, ये एक अलग बहस है। मगर इसमें जो खुशाइंद बात वो ये है कि कैसे जो है वो वाली पार्टीज है, वो वाले जो इसमें स्टेक होल्डर्स थे जो किसी भी सूरत जो है अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे, मगर अब जो है वो एक टेबल के ऊपर बैठ गए हैं वसी तरीन कौमी मफाद के अंदर और एक प्रोसेस जो है वो आगे चल पड़ा है। अब ये देखना है कि जो जैसे ये मुक्तदरा, वफाक और अपोजिशन, इन सब को इस बात का अदराक है कि मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो एक पॉलिटिक्स में आपको रूल्स ऑफ द गेम सेट करनी पड़ेगी, आपको डायलॉग करना पड़ेगा। तो क्या ये जो प्रोसेस है इसकी कल्मिनेशन अल्टीमेटली जो है वो मस्बत होगी? पाकिस्तान क्या वाकई में जो अपना ये जो सियासी कॉन्टेक्स्ट है, इंतशार है, गालम गलोच है, अब कफन दफन की सियासत भी स्टार्ट हो गई है, इस जीरो सम पॉलिटिकल गेम से निकल कर आगे जो है अवामी खिदमत की जानिब भी हमारी जमहूरियत जो है और हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है क्या आगे जाएगा? इन तमाम चीज़ों के ऊपर नजर सानी करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अहमद मंसूर साहब। आप सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तजिया निगार हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं हमारे सियासी मंजरनामे के ऊपर। तमाम शरीक फरीकैन जो पहले एक दूसरे की शक्ल भी देखना रवा नहीं करते थे और एक दूसरे के ऊपर शदीद तरीन ताबड़तोड़ बयानात के ज़रिए से एक लफ्जी गोलाबारी जारी थी, अब वो मेज़ के ऊपर बैठ गए। तो पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल, इसका अमली मुजाहरा हमने देख लिया है। सारा खान साहबा, बहुत शुक्रिया वीएन पॉइंट पे इनवाइट करने का। मस्बत है, कोई टेबल पे बैठ गए हैं और हमने देख लिया कि कोई तब्दीली आ गई है। सॉरी टू से जो इब्तदा हुई है, लोग तो इसको देख रहे हैं कि बहुत अच्छा आगे आखिर मुज़ाकरात पे, उन मुज़ाकरात पे दोनों फ्रीक बैठ गए हैं, सियासी जमातें जिस पे ये नहीं बैठ रहे थे। और तहरीक इंसाफ तो ख़ास तौर पे कहती थी कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी के साथ बात नहीं करेंगे, चलें किसी वजह से भी वो मजबूर हुए या उनको समझ आ गई या क्या हुआ, आज ये नशिस्त तय थी। तो क्या ये मुज़ाकराती अमल, इस बात की इसमें गुंजाइश थी जो इतने अरसे बाद शुरू हुआ और दोनों सारे फ्रीक कहते हैं ना संजीदा हैं, तो 2 जनवरी आपने 11 दिन बाद अगली नशिस्त रखी है और आज मानी खेज बातचीत शुरू नहीं हुई। मैं ये आपको बता रहा हूं क्यों। पीटीआई आज बैठी नहीं है, 3 बंदे उनके आए और जो उनके मेजर 4 जो लोग हैं, जो नाम हैं, जो जिनसे आपको उम्मीद थी कि वो होंगे तो कोई बात होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर नहीं आए, उमर अयूब नहीं आए, इसी तरह बैरिस्टर गोहर चेयरमैन है पीटीआई के, वो नहीं आए, और इसी तरह सलमान अकरम राजा रेलिवेंट हैं, नहीं आए। अब एक असद कैसर साहब थे पीटीआई की तरफ से, 2 जो बाकी अरकान थे उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, उनके इत्तेहादी हैं साहबजादा हामिद रजा और नासिर अब्बास अलामा। तो क्या चल रहा है? पीटीआई फिर यहाँ धोखा दे रही है मुज़ाकरात के नाम पे, वो आज भी उधर ही खड़ी है। वो बेसिकली इसका जो मलबा है वो बड़ी प्लानिंग से, वो बड़े इस वक्त चालाक तरीन, उसी तरह जो उनके खमीर में है वो उसी के ऊपर चल रहे हैं। वो अपना सारा मलबा मुज़ाकरात की नाकामी का अभी से उसकी वो बुनियाद रख रहे हैं, वो हुकूमत पे डालना चाहते हैं। हुकूमत को
اور حکومتی جو اتحادی ہیں انہوں نے بڑی ایک خوبصورت فارمیشن بنائی ہے جو اس مذاکراتی کمیٹی کے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں. اسحاق ڈار صاحب اس کے اندر ہے, رانا ثناء اللہ جو کہ بڑے سیاسی آدمی ہیں اور پولیٹیکل سولوشن کے اوپر بلیو کرتے ہیں, وہ اس میں ہیں. پیپلز پارٹی سے بھی لوگ لے لیے اور سالک حسین بھی لے لیے. اچھا, بڑا ریپرزینٹیٹو قسم کی کمیٹی بنی ہے. یہاں میرا سوال آپ سے یہ ہے, اسپوائلر کوئی نہیں ہے. اچھا بالکل. اچھا, اسپوائلر کی جب آپ نے بات کی, پاکستان تحریک انصاف آپ نے کہا کہ اس وقت بھی جو ہے وہ 2 نمبر گیم کر رہی ہے اس وقت بھی, ٹھیک ہے, تو ان کو فائدہ کیا ہوگا اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں؟ چونکہ پولیٹیکل اسپیس ملنا بھی انہیں کو فائدہ ہوتا ہے. اس وقت جس طریقے سے کیسز بن رہے ہیں اور وہ جیسے سمجھتے ہیں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں اس طریقے سے مل رہی. پولیٹیکل اسپیس تو انہیں کو ملنی ہے, تو فائدہ تو انہیں کا تھا. فائدہ انہیں کا, بینیفیشری وہی بنتے ہیں, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ پرابلم میں تو وہی ہیں. انہیں کو پرابلم سے نکالنے کے لیے سارے سر چھوڑ کے بیٹھے ہیں نا سیاستدان. اس کا الٹیمیٹلی جو بینیفیشری ہے وہ پاکستان اس حساب سے ہوگا کہ سیاسی استحکام آ جائے گا, جو آپ نے ابتدا میں ساری بات کی کہ اسی سے آپ کی اکانومی جڑی ہے, اسی سے پورا ایک ملک ریاست اس نے آگے چلنا ہے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. لیکن میں یہاں پہ جو سارا جو زور اور بوجھ اور وزن پی ٹی آئی پہ بھی نہیں ڈالتا. اس میں جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں اور حکومت ہے, وہ بھی اس وقت ان پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آیا وہ واقعی سنجیدہ ہیں, کیا وہ چاہتے ہیں, کیونکہ اب تک یہ مذاکرات اور یہ سیاسی جماعتیں آپس میں انگیج کیوں نہیں ہوتی, کیونکہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. ابھی بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کو مذاکرات پہ جو بٹھایا گیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بٹھایا گیا ہے. وہ کوئی گرنٹر ہیں, وہ کچھ باتیں منوائیں گے, مانیں گے, ان کے کچھ اپنے ہیں. میں آپ کو وی این پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے یہ خبر دے رہا ہوں کہ ان مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ گرنٹر نہیں ہے. ان مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ بالکل لا تعلق ہے, سائڈ پہ ہو کے بیٹھی ہے. اس نے یہ جو کہا ہے کہ بالکل دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو کتنی فکر ہے اس ملک کی, سیاستدانوں کو کتنی فکر ہے کہ اس ملک میں جو عدم استحکام ہے, جو آپس میں معاملات, انتشار, فساد کی سیاست چلتی ہے, اس کو کیسے روکنا ہے, پارلیمان کو کیسے مضبوط کرنا ہے. احمد منصور صاحب, سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے طور پر انیشیٹو لے رہی ہے, اپنا دل بڑا کر کے جو ہے ٹیبل کے اوپر لے کر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی, جن کو انہوں نے ہمیشہ سے چور, ڈاکو, لٹیرے کہا اور ان القابات سے نوازا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ جو ہے, اگر پی ٹی آئی خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, اگر ان کی باہر نکلنے کی ریلیف کی کوئی صورت نظر آ جاتی ہے یا پھر پولیٹیکل اسپیس مل جاتا ہے ان کو, تو گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑی اس کے اندر جو ہے وہ پھر لوزر کے طور پہ سامنے آئے گی. چونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا کہ بڑی پاپولر سپورٹ جو ہے وہ بھی اس وقت اپوزیشن کے پاس ہے, پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہی ہے. پولیٹیکل اسپیس بھی اگر ان کو مل گیا, خان صاحب بھی اگر باہر آ جاتے ہیں, تو حکومت کے لیے تو کاؤنٹ ڈاؤن ہی اسٹارٹ ہو جائے گا. آپ کی بات میں ایک وزن ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حکومت لے کے آئی ہے تحریک انصاف کو. تحریک انصاف اور عمران خان خود مجبور ہوئے ہیں, ان کے سارے کارڈ فارغ ہوئے ہیں, جو آخری کارڈ تو وہ تو لیکن وہ بھی دوبارہ ان کو ایک دوبارہ نئی انرجی چاہیے سڑکوں پہ آنے کے لیے. وہ نئی انرجی کہاں سے ملے گی؟ ان کو نئی انرجی ملے گی مذاکرات کو ناکام خود کریں گے اور اس کے بعد اپنے عوام کے پاس جائیں گے, دیکھا جی ہم تو آ کے ٹیبل پر بیٹھے تھے اور ہمیں تو ہماری تو بات نہیں مانے گی. بھئی جب آپ شرطیں ہی ایسی رکھیں گے جو قابل قبول کسی کے لیے بھی نہ ہوں, وہی جو بات آپ نے کی کہ عمران خان کو جیل سے نکالیں اور اقتدار اس کے حوالے کر دیں, اگر تو یہ شرط ہے تو پھر تو ابھی سے مذاکرات ناکام ہے نا. اس شرط پہ تو مذاکرات کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ عمران خان کے اوپر تو کیسز ہیں, اس کے تو فیصلے آنے ہیں اور کچھ میں وہ سزا یافتہ ہے, اور ابھی جو 9 مئی کا معاملہ اٹھا ہے, ابھی تو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا ہے, اور جی ایچ کیو حملہ آلریڈی وہاں پہ کیس اس کا فیصلہ آنا ہے. ابھی تو فیض حمید کہ کورٹ مارشل سے جو جڑا ہے عمران خان کا لنک, اس کا تو وہاں وہ بھی اچھا, آپ نے بڑا اہم ترین نقطہ یہ اٹھایا جو کہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے جب ایک چارج شیٹ آتی ہے آئی ایس پی آر کے اعلامیے کے اندر, ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ہی جو پی ٹی آئی جس کا کہ ہمیشہ سے سٹینڈز تھا کہ چور ڈاکو لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, تو فوراً سے ہی وہ لچک دکھانے لگ جاتے ہیں جیسے ہی یہ فیض حمید صاحب کی جو ہے چارج شیٹ سامنے آ جاتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ کے اندر ہونے کے پراسپیکٹس نظر آتے ہیں آپ کو کیا بحیثیت صحافی؟ چونکہ ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مئی 9 کے حوالے سے جو 25 ملزمان اس وقت جو مجرمان ہو چکے ہیں, اس آئی ایس پی آر کے اعلامیے کے اندر واضح طور پہ سب سے اہم ترین بات لکھی ہوئی ہے کہ ابھی منصوبہ سازوں کے گرفت جو ہے وہ بھی مضبوط ہونی ہے, ابھی ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا ہے. منصوبہ ساز والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں, ہم بطور جرنلسٹ جب 2 فریق آپس میں بیٹھ ہی نہیں رہے,
اور وہ آ کے مذاکرات میں آپس میں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم فوراً سوچیں گے نا کہ یہ کیوں بیٹھے, پیچھے ایسے ان کو کیا, ایسی پیچھے پسے پردہ ایسا کیا ہوا, بیٹھے سوچیں گے نا. تو یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. ان کو یہ خوف آ گیا ہے, ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے ہر بار آزمایا. ہم نے ایون آپ نے ابھی جو آخری جو اٹیک ہے وہ ٹرمپ کارڈ والا کھیلنا شروع کیا ہے, وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کو اس سے کیا غرض. مطلب اگر آپ کو کہیں گے جی یہ جو پاکستان پہ پابندیاں پی ٹی آئی کہی کہ ہم نے لگائی ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے گی, یا آپ کو یہ سول نافرمانی کی جو آپ تحریک کی بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں آ جائے گی, تو بھائی اس سے دباؤ میں آنا ہوتا تو پاکستان آج ایٹمی طاقت ہوتا. کیا انہوں نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ آپ ایٹم بم بنائیں, یا شکیل آفریدی کو آپ دے چکے ہوتے ہیں امریکہ کے بہت ساری حوالے. ایگزامپلس ہیں. تو اس لیے ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ ہم ابھی صرف ایک ہوائی فائر کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں آنے والی نہیں ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے جو پہلے دن سے اپنا سٹانس ہے 9 مئی والا, کہ جو 9 مئی کے مجرم ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے لیے معافی نہیں ہے. بیچ میں کتنا ٹائم گزرا, عدلیہ بیچ میں آ گئی تھی, معاملہ رکا رہا. آج بھی جب سزائیں 25 کی ہوئی ہیں, ملٹری ٹرائل ہوا اور ابھی 60 کے قریب کیسز ہیں, اور جو آپ نے بات کی کہ سرپرست اور منصوبہ ساز کون ہے, وہ کوئی اس میں راکٹ سائنس تو ہے نہیں. پاکستان کو پتا ہے کہ نفرت انگیز بیانیہ جس کی بات آئی ایس پی آر کے لامیے میں ہو رہی ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ والا جو سیاسی دہشت گردی جس کی وہ بات کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور بھی بڑا خطرناک پہلو آپ نے خود بھی جیسے ہائی لائٹ کیا کہ کیسے جو ہے امریکن سینکشنز جو ہے پاکستان کے بیلسٹک میزائل کے اوپر ڈیلیوری سسٹم کے حوالے سے آتی ہیں, اور اس کے اوپر چونکہ پاکستان کا ہمیشہ سے ہی تمام سیاسی قوتوں کا ایک کنسنسس اس کے اوپر رہا ہے کہ دفاع کے معاملے کے اوپر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے, اس کے اوپر ہماری کوئی سیاست نہیں ہوگی. تو اس وقت جب سینکشنز آئیں ہمارے ایک بڑے پولیٹیکلی چارج انوائرمنٹ کے اندر آتی ہیں, کیا ہماری جو پولیٹیکل فورسز ہیں, تمام قوتیں, تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, انہوں نے ایک یونائٹڈ فرنٹ اختیار کیا, کیا ایک یونانیمس میسج دیا امریکہ کو کہ بھائی اس کے اوپر جو ہے ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. یہ بدقسمتی ہے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. تو اس پہ جو جس طریقے سے اسٹرانگ ایک موقف تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ایک فورم اس کے اوپر آنا چاہیے تھا, اس طرح نہیں آیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم غیر ضروری ہے اس کو بہت زیادہ سر پہ چڑھائیں اور کہیں کہ سینکشنز ہو گئیں. کوئی قیامت نہیں اس سے آنے والی. پریسلر ترمیم سے لے کے اب تک ہم نے کتنی سینکشنز دیکھی ہیں, اور یہ تو چائنا بھی فیس کرتا ہے, اور یہ مغرب کا ہمیشہ سے ایک رہا ہے. یہ سینکشن اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے, ہمارا ایک اصولی موقف ہے نا. تو یہ امریکہ اور انہوں نے مغرب نے اپنا ایک اصولی موقف رکھا ہوا ہے تاکہ دنیا میں اپنے کسی بھی مخالف کو یا کسی کو بھی دباؤ میں لانا ہے تو ہم نے یہ حربہ استعمال کرنا ہے. تو یہ حربہ پاکستان پہ اثر اس کا نہیں ہونے والا. پاکستان کا نظام ویسے بھی دفاع کا جو ہے انڈیجنس ہے. ہم نے ہمارے جو سائنسدان ہیں, ہمارے ریسرچرز ہیں, انہوں نے سارا کا سارا جو یہاں پہ سسٹم رکھا ہوا ہے وہ اتنا انڈیجنس ہے کہ ہم ڈیپینڈ نہیں کرتے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے اوپر. پاکستان نے تو ہمیشہ مغرب کی اور امریکہ کی مدد کی ہے. ہم نے مدد جو لی ہے نا, کہنے کو تو ہم ان سے مدد لیتے ہیں اور مقروض ہیں, ایکچولی تو عالمی امن کے لیے اور دہشت گردی کی جنگ کے لیے اگر پاکستان نہ ہوتا تو امریکہ کو یہ اتنی بڑی فیس سیونگ ملی ہوئی ہے, کہاں ملی ہوتی. اصل پرابلم تو یہ ہے کہ ہماری جو یہ ہم نے تعاون کیا ہے اس کو اکنالج نہیں کیا جاتا. یہ اصل بات ہے. ہم ان کی مجبوری ہیں. ہمارا جو یہ پاکستان کا جو رول ہے اور آئندہ بھی یہ مجبوری ہم ان کی رہیں گے. مطلب ہم سے دشمنی کر کے ان کو کیا ملے گا, ان کو نقصان ہوگا. اچھا, آپ نے بڑا اہم ترین نقطہ اٹھایا کہ خطے کے اندر جو بیلنس آف پاور ہے اس کے لیے پاکستان کی جو یہ دفاعی نظام ہے جو دیٹس بیسڈ آن ڈیٹرنس اینڈ ڈیفینسو ہے, تو یہ بڑا ہی ناگزیر ہے. مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے پاکستان کے اندر شدید ترین لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے, 9 مئی کو اگر لے لیا جائے, 26 نومبر کو لے لیا جائے, اس کے حوالے سے ملٹری ٹرائلز بھی ہوتے ہیں. پھر EU کی جانب سے جو ہے ایک تھریٹننگ قسم کا رسپانس آتا ہے کہ جی پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس جو ہے وہ اس حوالے سے متاثر ہو سکتا ہے, آپ نے کچھ کووننٹ جو ہیں ان کی خلاف ورزی وغیرہ کی ہے. مگر ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر جب ایسے مسائل ہوتے ہیں, کیپٹل ہل رائٹس ہوتے ہیں, UK رائٹس ہوتی ہیں, تو بڑا روبسٹ اکاؤنٹیبلٹی میکنزم, بڑا قانون کی گرفت اور پکڑ بڑی تیز ہوتی ہے. ہمارے حوالے سے یہ جو اس قسم کا جو ہپوکریسی والا جو ایٹیٹیوڈ ہے, کیوں ہے یہ تو دو عملی ان کی دیکھیں اتنی ہے
کہ پوری دنیا پہ دباؤ ان کا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی, یہاں پہ کرپشن پہ حکومتیں اس الزام پہ تبدیل کر دیتے ہیں اور باقی سارے معاملات. لیکن پوری دنیا میں جو پیسہ ناجائز ہوتا ہے وہ جا کے ڈمپ کہاں ہوتا ہے, وہ اسی جو امریکہ نیو یارک میں جو ان کی مشہور جو جگہ ہے وہاں ہوتا ہے, یا آپ کے جو سینٹرل لندن میں ہوتا ہے وہیں پارک ہوتا ہے. پوری دنیا کا ناجائز پیسہ تو روکے نا وہاں پہ جا کے اپنا. تو وہاں سب کو آزادی ہے. اور جو پاکستان جیسے ملکوں میں آپ عدم استحکام کے لیے آپ نے اپنے ملک میں آزادی اظہار کے نام پہ مادر پدر آزاد ننگی اجازت دی ہوئی ہے سب کو, وہاں یہی کام یہ جو یوٹیوبرز سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کرتے ہیں, پاکستان جیسی ریاستوں کے خلاف کرتے ہیں, وہاں ان کے ملک کے جو ڈیپ سٹیٹ ہے, ان کے ملک کی جو حکومت ہے اس کے خلاف کریں نا. کہاں برداشت کریں گے یہ دو عملی ہے. اور لیکن یہ خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دو عملی اب بالکل اوپن ہوتی جا رہی ہے, اب ہر کوئی بات کر رہا ہے. یہ ان کو یہ اب دیکھیں ان کا جو کنٹرول ہے اسرائیل کے بعد بڑا ایکسپوز ہوا ہے ویسٹرن نیریٹو. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ایک اور بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے جو ہے خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل باہر سے آپریٹ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو فوجی اور خاص طور پر ریاستی اداروں کے خلاف جو ہرزہ سرائی ہے نام لے لے کر اور ریفرنسز دے دے کر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب تک جو ٹویٹر ہے اور اس طریقے سے باہر بیٹھے ہوئے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس جو باہر چل رہے ہیں ریاستی مشینری کے خلاف بڑے سرگرم عمل ہیں, ان کے اس طریقے سے ہرزہ سرائی کے ہوتے ہوئے مذاکرات کا جو پروسیس ہے یہ آگے اسی طریقے سے اسموتھلی بڑھے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بریک ڈاؤن امییننٹ ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی اہم نقطہ جو ہے یہ اٹھایا ہے. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے, چارٹر آف ڈیمانڈ تو پی ٹی آئی 2 جنوری کو رکھ رہی ہے اس کمیٹی کے سامنے جو اگلا اجلاس ہوگا. شروع کی تو انہوں نے رکھ دیا سیاسی قیدیوں والی بات اور باقی چیزیں. حکومت کو جو لوگ ہیں, حکومت کو, حکومتی ارکان کو بھی پی ٹی آئی کے سامنے چارٹر آف ڈیمانڈ رکھنا چاہیے کہ ان مذاکرات کو آگے بڑھنے کے لیے آپ لوگ بھی کچھ کریں. ان میں سے سب سے پہلا یہ نقطہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں ان لوگوں سے. یہ جو باہر بیٹھے ہیں, یہ یوٹیوبرز, یہ ایکس پہ جو لوگ بیٹھے ہیں فیک نیوز نیریٹو پروموٹ کرنے والے جتنے, عمران خان ان سب سے اپنے آپ کو کہے کہ یہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اگر تھا تو آج سے الگ, کیونکہ یہی سپوائلر ہیں اصل میں. ٹھیک ہے, ان سے اگر وہ نہیں تو پھر جب عمران خان ان کے ساتھ ہے یا پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے, پھر تو سیدھی سیدھی ملک دشمنی ہے. ملک دشمنی اتنی کھلم کھلا آپ کر رہے ہیں, پھر مذاکرات کس چیز کے؟ اس لیے یہ بنیادی شرط ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو پی ٹی آئی سے باقاعدہ اعلانیہ فارغ کیا جائے. جبران الیاس سے لے کے اظہر مشوانی سے لے کے حیدر راجہ, جو عادل راجہ, حیدر مہدی, شاہین صہبائی, جتنے نام ہیں, موہت پیرزادہ, جتنے نام ہیں, سب کو, اب تو ریچرڈ کو بھی شامل کر لیں اس میں, سب سے اپنے آپ کو. اور جو باقی بات عمران خان کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ وہاں سے چل رہا ہے, یہ تو بڑی مضحکہ خیز صورتحال ہے. خود پی ٹی آئی اور ادھر بڑے بڑے آرٹیکل چھپے ہیں اور عمران خان کے اس ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے کہ یہ جیل سے, پریزن سے لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس آرٹیکل میں کلیم کیا گیا, یعنی آپ نے انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ بھی اس کا پارٹ بنا ہے. بھی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر سے ہینڈل ہو رہا ہے, تو آپ اس کو کوٹ کر کے کہ عمران خان کہہ رہا ہے, عمران خان جب باہر سے ہینڈل ہو رہا ہے تو عمران خان کیسے کہہ رہا ہے؟ احمد صاحب, کیا ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ جو پی ٹی آئی کی جو یوٹیوبرس ہیں, اور یہ یوٹیوبر مافیا ان کو اگر کہنا چاہیے, یہ خان صاحب کو جو ہے یہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی طرح پورٹرے کر رہے ہیں, یا ان کا امیج تو تاثر تو ایسا ہی جا رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بھی پی ٹی آئی کے اندر سے جو ہے سینر ایلیمنٹس ہوتے ہیں, فواد چودھری صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں ان ایلیمنٹس کے ساتھ, ان کے خلاف ایک بڑی مہم چل جاتی ہے. پھر جتنی بھی ایسی وائسز ہوتی ہیں جو کہ مذاکرات کی باتیں کرتی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولز جو ہے, یہ سائبر آرمی جو ہے, یہ انہی کے خلاف جو ہے برسر پیکار ہو جاتی ہے. تو کیا پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ اپنے ٹرولز کے انفلوئنس کے اندر ہے کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہی ہے؟ چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیریٹو جو ہے وہ کون شیپ اس وقت کر رہا ہے, پریشر کہاں سے آ رہا ہے, ان کے اندر سے جو ان کے رینکس میں سے جو یہ ٹرولز ان کا نیریٹو شیپ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی میں فیصلہ سازی کا جو ایک کہتے ہیں نا ایلیمنٹ, وہ تو شروع میں بھی نہیں تھا, اب وہ ایکسپوز ہوا ہے. پی ٹی آئی میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں اب دنیا کو پتا چل رہا ہے, اسی طرح ہوتے ہیں. یہی جو ٹرولز اور یہی نیٹ ورکس اور یہ کہاں سے ہینڈل ہوتے ہیں, اصل ہینڈلر کون ہے, یہ ادھر سے ہی امپوز ہوتے ہیں. تو ابھی بھی وہی صورتحال ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا الطاف حسین اور اس سے تشبیہ دی ہے, یہ تو پھر یہ یوٹیوبرز اور یہ پی ٹی آئی کا جو یہ ونگ ہے, یہ تو قوم کی خدمت کر رہا ہے. تو پی ٹی آئی والے بھی دیکھ لیں, ان کے کارکنوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر عمران خان کو الطاف حسین بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو آج الطاف حسین کہاں ہے.
تو پھر عمران خان بھی وہیں ہوگا. یہ آپ نے بہت اہم ترین نقطہ اٹھایا. ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے سیاسی دھارے کا حصہ بننا ہے یا آپ نے جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کنارہ کشی آپ نے ہمیشہ کے لیے کنڈیمن ہونا ہے کہ آپ نے یہاں سے باہر نکل جانا ہے, اس کے بعد آپ کا یہاں پہ کوئی عملی کردار بھی نہیں رہنا. تو احمد منصور صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا, قیمتی انالیسس کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے جو جمہوریت ہے اس کی بقا کے لیے ایک جنگ جو اس وقت جاری ہے کہ آپ نے کیسے جمہوری اداروں کو, ریاستی اداروں کو, ریاستی مشینری کو مضبوط کرنا ہے, اس کے لیے جو یہ پولیٹیکل پروسیس ہے یہ بریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ساتھ میں ایک جانب جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک محاذ گرم ہے, کیسے ٹرولز, سائبر آرمی جو ہے اور آپ کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ ویوز کی خاطر, مشہوری کی خاطر, ڈالرز کی خاطر جو ہے کس طریقے سے بیانیاں بنا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر جذبات ابھار رہے ہیں, فیک نیوز پروپیگیشن کے ذریعے سے کیسے ریاستی اداروں کو, عوام کو آمنے سامنے لانے کی مذموم ترین کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. تو اس ماحول کے اندر جو الٹیمیٹ کیجویلٹی ہوگی وہ آپ کی جمہوریت, آپ کی ریاست, آپ کی عوام ہوں گے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.